अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। मौजू वही है, नामूस रसालत, मुजाहरे, हंगामे, मज़ाकरात, कौमी असम्बली, खान साहब की तकरीर और झूठ, मुनाफ़क़त। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि हुक्मरानों को बुरा नहीं कहना चाहिए, अपने अमाल देखना चाहिए कि जैसे अमाल होते हैं ना वैसे ही हुक्मरान मिलते हैं। जो मुनाफ़क़त में देख रहा हूँ, जो माशरा जिस तरह सीज किया गया है, खौफ में, डर में, घुटन है जो, उसमें कोई सच बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हुक्मरान तबके ने इतना झूठ बोला है। मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ, बार बार सोचता हूँ कि क्या हो रहा है। तो उस पर पहले दो वाक़यात सुनाता चलूँ। सबसे पहले तो एक एंकर को देखा, वो कहने लगे नामूस रिसालत पे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो मुझे याद आया कि वो और दो और पाकिस्तान के नामवर एंकर मेरे साथ तशरीफ फरमा थे। शुगल हो रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आप मज़हब के शदीद मुखालिफ, मुसलमानों को इतना बार उठते बैठते भी नहीं हैं जितनी आप उन्हें गालियाँ देते हैं, मगर आप नातें भी कहते हैं, टेलीविज़न पे कुछ है, ये कंट्रास्ट, ये तज़ाद क्यों है? क्यों नहीं सच बोलते अपनी ज़िंदगी का? तो बखुदा वो रोने लगे कि यार किसी ने पहली बार मुझे मेरे ही सामने नंगा कर दिया। बात ख़त्म हो गई। सुबह को जब सोकर उठे तो दूसरे दो एंकर ने कहा कि आफाक भाई, आपने तारीखी काम कर डाला, इनके तो कोई मुंह भी नहीं लगता। आपने एक सवाल करके ही बेलिबास कर दिया पूरा। बात खत्म हो गई। मैं रोज देखता हूं उन्हें कहीं ना कहीं। फिर हमारे एक दोस्त हैं, नाम लेकर बताऊंगा आज, डॉक्टर सुहेल चीमा, बहुत बड़े साइकार्टिस्ट हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड, मगर खान साहब के चाहने वालों में है। शायद अब तो वापसी का सफ़र उनका भी शुरू हो गया है, मगर खान साहब के मामले में बहुत संजीदा रहे हैं वो। कल उन्होंने एक पोस्ट लगाई, नामूस रिसालत, नामूस रिसालत, के दोले शाह के चूहे कि कंटोप लगे हैं सरों पे, कुछ पता ही नहीं दुनिया कहाँ जा रही है और वहीं अटके हुए हैं। तो उस पर भी मुझे एक वाक़या याद आया कि सुहेल चीमा साहब को भी सुनाता हूँ, आप लोगों को भी। ये 15 साल 10, मुझे तारीखें याद नहीं रहती, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। खान साहब अमेरिका आए, कार्नेगी इंडोमेंट में खान साहब की के साथ एक सिटिंग थी वहाँ, और खान साहब की नोट स्पीकर थे। तो खान साहब ने वहाँ कहा कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, मज़हब की जो रिवायात हैं और जो इंतहा पसंदी आई, जो दहशत गर्दी आई, उसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजिंग लाकर के कादियानियों को काफर करार दिया, फिर सोने पे सुहागा, जुमे की छुट्टी कर दी और शराब पर पाबंदी लगा दी। ये पाकिस्तान के एक नामवर टेलीविज़न ने शूट किया। अगर इस पे शोर मचेगा तो मैं वो भी सब सामने ले आऊँगा, क्योंकि मैं पहले भी भुगत चुका हूँ। उसको शूट किया, न्यूयॉर्क वापस आए, मुझे दिखाया कि देख खान ने क्या कहा है। तो मैंने कहा तुम्हारी क्यों नहीं चल रही? कहने खान साहब उस ज़माने में उस चैनल के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, आज खान साहब को वो चैनल बहुत बड़ा दुश्मन है। तो मैंने कहा यार मुझे पूरा दिखा दो। उसने कहा नहीं तुम्हें फुटेज दे देता हूँ। मैंने फुटेज बहरहाल नहीं ली, मैंने उसे पूरा गौर से सुना और मैंने खबर दे दी। तो जो यहाँ उस वक्त पीटीआई के लोग थे, उन्होंने पूरे शहर से नहीं, पूरे मुल्क से जहाँ जहाँ उनका बस चला, मेरा अखबार पाकिस्तान पोस्ट उठवाया और मुझे जितनी गालियाँ दे सकते थे गालियाँ दी। ये मुनाफ़क़त, ये झूठ। देखा शेख रशीद का क्या अंजाम हुआ, कहाँ पहुँचा। जो सालारे नामूस रिसालत बना हुआ था, आज मलऊन करार पाया कि 2017 के धरने में ये कहता था जला दो, लुटा दो, घेर लो, लूट लो, मार डालो। आज कहता है कि रियासत की रिट नहीं तोड़ने देंगे,
آج اس کے گھر کے سامنے اس کے حلقے کے لوگ لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور اسے ننگی ننگی گالیاں دیں. یہی مکافات عمل ہوتا ہے. منافقت کی سزا یہی ملتی ہے. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے لوگ اسمبلی میں بولے آج یا جو ٹیلی ویژن پہ بول رہے ہیں کہ ناموس صحابہ پہ ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی ایک کل آج یا پرسوں یا 2017 میں ان مظاہروں میں شریک ہوا تھا؟ کوئی ایک؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ غریبوں کے سروں پہ بلا شبہ کنٹوپ، سہیل چیمہ صحیح کہتے ہیں کہ کنٹوپ پہنایا ہوا ہے. انہیں دولے شاہ کا چوہا بنایا گیا ہے. یہ جو بھاشن دیتے ہیں یہ دن، ان کے دن اور ہیں، ان کی راتیں اور ہیں. یہ کاروبار چلاتے ہیں، دھندا چلاتے ہیں، عام آدمی کو برباد کر دیا ہے. میں آپ کو بہت سارے واقعات سنانا چاہتا ہوں آج. دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں، آپ برا مانیں اچھا مانیں، ناموس رسالت میرے دل میں ہے، میرے دماغ میں ہے، میری رگ رگ میں ہے، میری سانس میں ہے، مگر میں لوگوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور پھر غور سے دیکھیے گزشتہ 10 سال میں، چاہے میامی میں کسی پادری نے بنایا ہو، قرآن جلایا ہو، یا پیرس میں یا ناروے میں کہیں پر بھی کوئی کارٹون بنا ہو، عام دنیا کو آپ ہی لوگوں نے بتایا، آپ ہی نے شور مچایا، اپنی پراپرٹیاں جلا کے، اپنے آپ کو لوٹ کر مار کر. یہ باقی بھی تو مسلمان ملک ہیں، 55 ملک ہیں، 54 کہاں ہیں؟ یہ سارا اسلام آپ ہی کے اندر بھرا ہوا ہے، یہ سب مکمل طور پہ. اور یہ غریبوں کی کچی بستیوں میں، نالیوں میں رہنے والوں کو، جنہیں نہ صاف پانی پینے کو ملتا ہے، نہ جنہیں اسپتال سے دوا مل پاتی ہے، جنہیں نہ روٹی 2 وقت کی پوری ملتی ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اور ناموس رسالت کی پتہ ہے شرائط کیا ہے؟ پہلے اس کے میسیج پر عمل کر کے دکھائیے. اور وہ میسیج پتہ ہے کیا ہے؟ غور کیجئے گا. یونٹی. 3 چیزوں میں میرے نبی کا میسیج ہے مکمل، باقی سب پیرافرنیلیا ہے. یونٹی، نظم، ڈسپلن جسے کہتے ہیں، اور صفائی. ان باقی ساری چیزیں ان 3 چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور اپنے آپ سے پوچھئے، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے آپ کے اندر؟ نظم ہوگا تو بے ایمانی چوری نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہوگی. یونٹی ہوگی تو قوموں کی برادری میں آپ فخر سے کھڑے ہوں گے، ملک میں خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، ترقی ہوگی، تعلیم آئے گی. اور صفائی ہوگی تو صحت مند ہوں گے، آپ کے دل میں نرماہٹ پیدا ہوگی، ہزاروں. اور پھر ساری چیزیں میں نے کہا نا اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو پہلے غور کریں. وہ اس مولوی کو سنا ہے جو کہتا ہے کہ اپنے اعمال تو چیک کرو، کہ واٹر کولر اگر کسی نے باہر آپ کے پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا لگایا تو گلاس زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. ہم تو وہ بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں، مسجد سے چپل چوری کر لیتے ہیں، مگر ناموس رسالت پر جان دے دیں گے. اور کن کے کہنے پہ دے دیں گے؟ وہ جھوٹے مکار جو شام کو بیٹھ کر گفتگو وہی کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی رسالت کی ناموس رسالت جو ہے میرے دل میں ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار واقعہ سنایا تھا، پھر سنا دوں کہ میں ایک کینڈی اسٹور پہ جب نیا نیا آیا تھا، جاب کرتا تھا رات کی، وہاں سینکڑوں میگزین آتے تھے، اچھے برے سب. تو ایک بوڑھا آیا کرتا تھا. انہی دنوں میں وہ جو ہندوستان کی نوبل پرائز خاتون مادام تھریسا، میرے خیال میں نام تھا ان کا، شاید میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا پورے، شاید مادام تھریسا ہی میرے خیال میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو ایک گندا میگزین آیا کرتا تھا، اسکرو نام تھا. اس پر ایک اتنی خوفناک تصویر مادام تھریسا اور حضرت عیسیٰ کے اسکیچ کے ساتھ بنی تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ مادام کو جنت میں دنیا میں نیک کام کرنے کی جزا مل رہی ہے. تو ایک گورے نے اسے دیکھا اور چیخ چیخ کر گالیاں بکنا شروع ہو گیا. تو میں ڈر گیا. میں نے جب دیکھا تو میری تو سانس ہی رک گئی کہ ہمارے یہاں تو حضرت عیسیٰ بھی اتنے ہی محترم ہے جتنا ہمارا پیارا نبی ہمیں محترم ہے. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کوئی یہ کر سکتا ہے. تو میں ڈر گیا. میں نے اسے کہا کہ اب تو کل سب بند ہو جائے گا، ہنگامے ہوں گے. تو اس نے کہا واٹ؟ میں نے کہا ہنگامے نہیں ہوں گے، اب دکانیں سب کچھ بند ہو جائے گا. یہ 1987 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ کہتا آر یو اسٹوپڈ، وی آر ناٹ مسلم. یہ 1987 میں کہہ رہا تھا وہ
کہ وی آر ناٹ مسلم. اس نے کہا اس نے تو چھاپا اسی لیے کہ لوگ دیکھیں اور اس کی بکری ہو, یہ لوگ خریدیں, اسے گالیاں دیں, شور پڑے. آپ نے فرانس میں چھپنے والے خاکوں کے جس نے میگزین چھاپا, آپ نے یہی کیا کہ جو 1000 بھی نہیں بکتا تھا وہ ملینز میں بکنا شروع ہو گیا. اور صرف آپ بولتے ہیں اور آپ کے حکمران جھوٹے. وہ ایک اور تقریر کر دے گا یونائٹڈ نیشن میں آ کے, آپ خوش ہو جائیں گے, آپ سمجھیں گے مسئلہ حل ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے 50 ملکوں کو لے کے مہم چلاؤں گا. ابھی تک تو کوئی نہیں آیا اس کے ساتھ. اب میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی سچائی بتاتا ہوں. یہ میں خبر ارلی 90s میں دی تھی. جو مجھے یاد پڑتا ہے اس دن مہران بینک اسکینڈل آ گیا تھا کامران خان کا, تو یہ خبر دب گئی تھی. میں کہا پھر بھی شور ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا, تاریخ میں پڑھا ہوگا, نئی جنریشن نے, میرا بچپن تھا کہ جنرل ضیاء الحق آئے یونائٹڈ نیشن میں اور پاکستان ٹیلی ویژن دکھا رہا تھا کہ تاریخ میں, انسانی یونائٹڈ نیشن کی تاریخ میں پہلی بار آیت قرآن کی آیت جو ہے نا پڑھی گئی اور قرأت ہوئی. یہ ضیاء الحق نے کیا, کیونکہ ضیاء الحق اسلام کے نام پر ڈرامہ کھیل رہا تھا نا. اور پورا پاکستان امپریس دکھا رہے, منظر دکھا رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کا, اور بیک گراؤنڈ میں قرأت ہو رہی تھی. پتہ چلا یہاں آنے کے بعد 2 سینئر رپورٹر, نام لے کے بتا رہا ہوں, میاں عظیم اور افتخار چودھری. میاں عظیم جیو جنگ اور جیو کے یہاں 40 سال سے نمائندے ہیں, جنگ کے اور جیو کے بھی ہیں. افتخار چودھری APP کرتے رہے 40 سال, سینئر ترین جرنلسٹ ہیں امریکہ میں پاکستان کے. ناؤ ہی از اراؤنڈ 85 ایئر اولڈ. وہ ہنس کے ایک دوسرے سے باتوں میں بتا رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ یار دیکھو ضیاء الحق نے کیا ڈرامہ کھیلا تھا. جنرل مجیب انفارمیشن سیکریٹری تھے, انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ جناب یہ ہوگا, ڈرامہ کھیلا جائے گا. باہر ایک بوتھ لگایا تھا, وہاں مولوی کو بٹھایا تھا, وہ قرأت کر رہا تھا اور بیک گراؤنڈ میں وہ دکھا رہے تھے, اور پاکستان جھوم رہا تھا کہ قرأت ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں, اور پوری مغربی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بھائی پاکستانیوں غور سے سن لو, خان صاحب نے جو تقریر کی تھی اس وقت پاکستان کے ڈپلومیٹ اور 1-2 میڈیا مالکان جو چاٹنے کے لیے مشہور ہیں, وہ بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے یونائٹڈ نیشن میں. جب 5 اگست کے بعد جو بھارت نے قبضہ کیا آکوپائڈ کشمیر پر, اس کے بعد جو خان صاحب کی تقریر ہے, حال میں کوئی نہیں تھا. وہ صرف ریکارڈ پر جاتی ہیں اس طرح کی باتیں, کوئی مہم نہیں چلتی. یہاں کسی نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں سنا, کسی میڈیا نے کور نہیں کیا تھا. اپنے ڈپلومیٹ سے کہو کہ قرآن پر اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آفاق فاروقی جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب میں بتاتا ہوں یہ سب ہو کیوں رہا ہے. آج قومی اسمبلی میں شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت بھی تحریک لبیک سے ناموس رسالت کے نام پر کہیں پیچھے نہیں, اور یہ کہہ کے چلا گیا. پھر آیا وہ مولوی جو وفاقی مذہبی امور ہے, کہتا ہے کہ خارجہ پالیسی حکومت طے کرتی ہے, وہ چلاتی ہے, لوگ نہیں بتائیں گے. اور ہم نے ان سے کہا لبیک والوں سے 4 مہینے تلے ڈالے کہ آپ آئیے ہماری قومی اسمبلی کی کمیٹی میں, جہاں دوسری اور پارلیمانی پارٹیاں ان کے لوگ بھی ہوں گے, انہیں قائل کیجیے تو پھر بیٹھ کر اس پہ کچھ حل کرتے ہیں. تو کاش کوئی وہاں ان سے پوچھتا کہ محترم آپ کو اب پتہ چلا خارجہ پالیسی حکومت کی ہوتی ہے اور وہ طے کرتی ہے, جب آپ معاہدہ کر رہے تھے جب آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ خارجہ پالیسی آپ چلاتے ہیں. اور پھر جب قومی اسمبلی کی کمیٹی میں لے جانے کا ان سے کہا تو وہ معاہدے میں لکھا تھا, آپ نے انہیں بتایا تھا کہ یہ معاہدہ مشروط ہوگا کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں گے. اور جب وہ معاہدہ کر رہے تھے تو اپوزیشن کی دوسری سیاسی پارٹیوں سے آپ نے گفتگو کی تھی, انہیں کہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے. یا جو انٹیلیجنس ایجنسیاں, وہ سیکورٹی کے ادارے جو پاکستان کے دفاع ہی نہیں خارجہ اور داخلہ بھی چلاتے ہیں, جو خارجہ پالیسی مکمل کنٹرول کرتے ہیں اور آج سے نہیں ہمیشہ سے کرتے ہیں, ان کا فیڈ بیک تھا, ان پٹ آیا تھا, ان کی رضامندی لی تھی. میرے خیال میں تو کروایا ہی انہوں نے تھا, کیونکہ انہیں پتہ وہ خان کو لائے اس لیے تھے کہ انہیں معلوم ہے کہ خان کہاں یو ٹرن لے گا, کہاں آگے بڑھا دینا ہے, کہاں پیچھے ہٹا لینا ہے, کہاں روک دینا ہے, کہاں بھونکنے کی اجازت دینا ہے. ان کے بغیر کیسے ہوتا ہے, کیونکہ منظر بنانا ہوتا ہے بھگانے سے پہلے. سب سے پہلے موجود حالات کو سمجھیے کہ آج دنیا میں ہو کیوں رہا ہے, ہو کیا رہا ہے. سن رہے ہوں گے نا کہ رشیا, پاکستان, ایران, چائنا ایک بلاک بن رہا ہے. پھر امریکہ, مڈل ایسٹ, سب چاہتے ہیں کہ امن ہو ساؤتھ ایشیا میں. انڈیا بھی اب خاموش ہے.
کہ عالمی ایجنڈا مکمل نہیں ہوگا، افغانستان سے وڈرال ہے، وہاں کے معاملات ہیں، یہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں، پاکستان جیسے ملکوں کی پارلیمنٹ کی موجودگی میں انٹرنیشنل ایجنڈا کبھی پورا نہیں ہوتا. یہ ذہن کا ہر خانے میں رکھیے گا، کبھی پورا نہیں ہوتا. انہیں ایک فرد چاہیے ہوتا ہے، اور گزشتہ 6 ماہ سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ہی فرد سے گفتگو ہو رہی ہے. کوئی نہیں ملتا خان صاحب سے، کوئی بات نہیں کرتا. آپ کے علم میں ریپیٹ میں نہیں کروں گا، تو اس پہ واقعہ سن لیجئے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جنرل جہانگیر کرامت کا نام سنا ہوگا نا، جن سے نواز شریف نے استعفیٰ لے لیا تھا. میں ان کا انٹرویو کرنے پہنچا، دوسرا انٹرویو تھا یا تیسرا میرا ان سے، جب وہ یہاں ایمبیسڈر تھے مشرف کے دور میں. اس انٹرویو سے بھی پہلے 2 دن پہلے وہ نیو یارک میں پاکستان مشن، جو یونائٹڈ نیشن میں مشن ہے پاکستان کا، وہاں تھے. تو میاں عظیم کا نام لے کے بتا رہا ہوں، انہوں نے سوال پوچھا جہانگیر کرامت سے کہ سر آپ کو موقع ملا، آپ نے ماشاءاللہ نہیں لگایا. وہ شدید ناراض ہوئے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہے، بیوقوفی کا سوال ہے، میں بار بار اس کا جواب دے چکا ہوں، میں اب اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. 2 دن کے بعد میرا جنرل صاحب سے انٹرویو تھا، میں بیٹھ گیا. 15 منٹ کے بعد میں نے بھی یہی سوال داغ دیا کہ سر اس پہ کچھ بتائیے. تو شدید ناراض ہوئے. پھر انہوں نے کہا کہ حضور پڑھا لکھا کریں، ماشاء اللہ لگانے کے شرائط ہیں، 3 میجر شرائط ہیں کہ عوام میں بے چینی ہو، بے قراری ہو، تشویش ہو حکومت کے خلاف شدید، فوج میں بے قراری ہو، بے چینی ہو، یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ضرورت ہو. اب ذرا غور کریں اپنے حالات پہ، اور اب میں آپ کو وہ حالات دہرا بھی دیتا ہوں. ایوب خان کا ماشاءاللہ آیا تو پانی کا مسئلہ تھا، 3 دریا بھارت کو بیچنے کا فیصلہ ہو چکا تھا انٹرنیشنلی، وہ آپ نے دینے تھے تو اسے لے آئے. بنگلہ دیش بنانا تھا تو یحییٰ کو لے کر آ گئے. افغانستان میں جنگ لڑنی تھی، ضیاء الحق کو لے کر آ گئے. جب 9/11 کے بعد افغانستان پہ حملہ تھا تو اس سے بہت پہلے مشرف کو لا چکے تھے، اور افغانستان پہ حملہ بہت پہلے طے ہو چکا تھا. 9/11 کا مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آیا. افغانستان کے حملے کے اس کے حوالے سے میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ بھی یہ 19 فروری 2001 ہے. میں اپنے آفس سے سٹی بینک گیا ڈپازٹ کے لیے. باہر نکل رہا تھا تو ایک نوجوان وائٹ امریکن کھڑا ہوا، ایسے ہاتھ کیا ہوا، ایک بیج اس کے ہاتھ میں کہ مسٹر فروکی وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو یو. میں نے غور سے دیکھا بیج کو، میں سمجھ گیا کون ہے. تو میں نے کہا ایم آئی انڈر انویسٹیگیشن؟ تو اس نے کہا نو. میں نے کہا دین آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو ٹاک ٹو یو بیکاز، کہنے لگا وائی؟ میں نے کہا بیکاز دس از ناٹ دا وے ٹو اسٹاپ می ایٹ دا روڈ اینڈ ہراس می. تو ڈھیلا پڑا. تو میں نے کہا آج اچھا کار میں بیٹھ جا. میں نے کہا اوکے گو ہیڈ. تو کہتا ہے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ پہ کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا آج نہیں، کل آئیں گے، تیرے آفس کے سامنے آئی ہاپ ہے، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے. دوسرے دن انہوں نے جب مجھ سے گفتگو کی، اس کا لب بات میں نے 3 دن کے بعد اخبار میں لیڈ اسٹوری میں چھاپا کہ امریکہ نے افغانستان پر حملے کی تیاری مکمل کر لی. میں وہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان کی گفتگو ہے، جس پہ وہ بعد میں بڑے ناراض بھی ہوئے کہ تم نے ہماری گفتگو سے خبر بتائی. تو حضور منظر تیار ہے. خان صاحب کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو کتنے دن کے لیے لائیں، ابھی کتنے اور حالات پیدا کرنے ہیں. اب یہ واقعات روز ہوا کریں گے، ایوری ڈے. آپ یقین کریں یا نہ کریں. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی تو ذہنی حالت آپ کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کل میں نے ایک ٹویٹر پہ دیکھا کہ ایک اینکر لڑکی نے، ملیہ نام ہے میرے خیال میں، کہ اس نے کوشچن لگایا ہوا تھا پوسٹ پہ کہ ہو از دا بیسٹ جرنلسٹ ان پاکستان. تو میں نے تو جلدی میں نے کہا چلو بھائی میں بھی اپنا ڈال دوں. میں نے لکھا حامد میر، سہیل وڑائچ، خانزادہ شہزیب، نجم سیٹھی، عامر میر، جنہیں میں سمجھتا ہوں، جنہیں میں آئیڈیلائز کرتا ہوں. مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ 3-4 دن سے پوسٹ لگی ہوئی تھی، 44,000 لوگوں نے کمنٹ کیا تھا، اور 89% نے عمران خان، کوئی لڑکا ہے جو یوٹیوبر ہے، بلاگر میری طرح کا، اس کو اپروو کیا کہ یہ دا بیسٹ ہے. مجھے بخدا چکر آ گئے. اور حامد میر 11%، باقی تو چھوڑ ہی دیں.
جس سماج میں حامد میر کو 11% ووٹ ملے بیسٹ جرنلسٹ ہونے کا، کہ وہ پاکستان کی دائی ہے، ریاست کی بھی، سیاسی جماعتوں کی بھی، اور وہ بے تحاشا پڑھتا لکھتا بھی ہے. میں رش کرتا ہوں، یقین کریں، میں سہیل رائٹ سے، حامد میر سے، میں ان لوگوں پر رش کرتا ہوں کہ یہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، انہوں نے کام کیا ہے، یہ ایک ایک کے مزاج کو پاکستان میں جانتے ہیں، بیلنس ان کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں رک جانا ہے، مینر کیا ہے، اب صحافتی نہیں سفارتی اخلاقیات بھی کیا ہے. مگر وہاں حامد میر کو 11% ملتے ہیں، تو وہاں ناموس صحابہ کے نام پر گلیاں بھری رہیں گی، جھولا نکلے ہی رہیں گے، کیونکہ انہیں اپنے حقوق کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا. اس ریاست نے ناموس رسالت کے نام پر سب کو سیچ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس ریاست کو بنایا ہی شاید اس لیے گیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی خدمت کرتی رہے اپنی جانوں کے سودے پر، اور جانیں بھی کس کی؟ آپ کی، عام آدمی کی، جو بھوک سے مر رہا ہے. جو آپ سے جانے لیتے ہیں وہ عیش کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ حافظ.